अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बाद अज़ वफ़ात वो दुनियावी ज़िंदगी है या कि बरज़खी ज़िंदगी है और उसका ताल्लुक़ आखरत के साथ है, इसके मुतल्लक़ हम गुफ्तगू कर रहे थे। कुरान मजीद के उमूमी दलाइल भी और ख़ुसूसी दलाइल भी आपके सामने रखे गए, जिससे ये साबित होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी आम इंसानों की तरह मौत आती है और उनका भी रूह और जिस्म का इन्फिसाल होता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये बात दलाइल की रूह से वाज़े और अज़हर मिन शम्स है कि आपके ऊपर भी एक वक़्त आया कि आप दुनिया से रुखसत हो गए, आपकी वफ़ात हुई और कुरान मजीद ने इसके लिए मय्यत का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल किया है, मौत का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं। इसी मज़मून को हम आगे बढ़ाते हैं और अहादीस की रोशनी में इस मसले को समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मौत का लफ़्ज़ बोलना, मय्यत का लफ़्ज़ बोलना, वफ़ात का लफ़्ज़ बोलना, क्या ये दुरुस्त है? और क्या ऐसा वक़्त आया कि आप दुनिया से चले गए, आप फ़ौत हो गए? तो सबसे पहली हदीस जो मैं आपके सामने रखता हूँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। यह हदीस मुबारका सही बुखारी की मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मा मिन नबिय्यिन यमराज़ु इल्ला खुय्यिरा बैन दुनिया वल आखिरा, कि जो भी नबी बीमार होता है, जब उसका आखिरी वक़्त आता है तो उसको दुनिया और आखरत के अंदर इख्तियार दिया जाता है कि अभी उसने दुनिया में और रहना है या कि अल्लाह तबारक व तआला के पास आना है। वकाना फ़ी शक्वाहुल्लज़ी कुबिज़ फ़ीही अख़ज़तहु बुहतुन शदीदतुन। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बीमारी में जिसमें आप फ़ौत हुए, आपकी आवाज़ शदीद भारी हो गई। फ़समिअतुहु यक़ूलु, तो मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फ़रमाते हुए सुना कि उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, नबियों से, सिद्दीक़ों से, शुहदा और सालिहीन से। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने ये जुमले सुने तो फ़अलिमतु अन्नहु खुय्यिरा, तो मुझे पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इख्तियार दिया गया है कि अब आपने दुनिया में रहना है मज़ीद या कि दुनिया से आपने आ जाना है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इख्तियार दिया गया तो आपने ये पढ़कर वाज़े कर दिया कि मैंने अब दुनिया में मज़ीद नहीं रहना। एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं, ये भी सही बुखारी के अंदर हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं ये सुना करती थी कि जो भी नबी फ़ौत होता है तो उसको दुनिया और आखिरत के अंदर इख्तियार दिया जाता है पहले। तो मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरज़ुल मौत के अंदर यक़ूलु फ़ी मरज़िहिल्लज़ी माता फ़ीही, आपने उस बीमारी के अंदर फरमाया जिसके अंदर आप फ़ौत हुए, माता का लफ़्ज़ है, और आपकी आवाज़ जो है वो भारी हो गई। क्या फ़रमाया था आपने? मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वही जो पिछली हदीस के अंदर आयत करीमा बयान हुई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पढ़ी। तो मुझे ये पता चल गया अन्नहु खुय्यिरा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार दिया गया है और आपने आखरत को पसंद किया है। इस हदीस मुबारका से हमें ये बात मालूम होती है
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دیگر انبیاء کی طرح وفات کے قریب اختیار دیا گیا کہ دنیا چننی ہے یا آخرت، ابھی دنیا میں آپ نے اور رہنا ہے یا کہ آخرت میں آنا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، وہ آخرت کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ کی روح قبض ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شدید جھٹکا لگا اور پریشان ہوئے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ماجرا ہے، عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو انہوں نے آ کر پھر خطبہ دیا اور کیا کہا؟ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ یاد رکھو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی پھر انہوں نے 2 آیات کریمات تلاوت کی، انک میت و انہم میتون، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ کا وقت جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، آپ کے دشمنوں کا بھی مکمل ہونے والا ہے، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت یہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، کیا وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہ 2 آیات پڑھ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو کوئی بعید از قیاس قرار نہیں دیا، غیر ممکن قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ آپ کے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ میت ہو جائیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے، اور آج وہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ماتا کا لفظ استعمال کیا اور قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی اس خطبے کے اندر۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے موت کا لفظ، وفات کا لفظ، میت کا لفظ بولنا یہ ہرگز گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو گئے۔ تیسری دلیل صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے بھی ماتا کے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے اس حال میں کہ آپ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھے، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ یہاں پر تھا، میرے سینے کے اوپر تھا۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیا کہ وفات کے وقت آپ کی بیماری جو ہے وہ کتنی شدید تھی، تو پھر اس کے بعد میں نے کسی کو اس حالت کے اندر جو ہے وہ مرنا، وہ کراہت محسوس نہ کی اس سے۔ پہلے یہ سمجھتی تھی کہ جو مرتے وقت جو ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کو تکلیف ہو، شاید وہ اس کی موت بری ہوتی ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا کہ آخری وقت کے اندر آپ شدید بیمار ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنا ذہن جو ہے وہ چینج کر لیا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتا کے لفظ استعمال کیے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں فوت ہوئے، وفی یومی، اور میری باری کا دن تھا وہ۔ فجامع اللہ بین ریقی و ریقی ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا لعاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب وہ جمع کر دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری موقع پر جو ہے وہ مسواک کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں، ان کا بھائی جو ہے وہ مسواک کر رہا تھا، تو مسواک لے کر جو ہے وہ حضرت عائشہ نے چبائی اور اس کو نرم کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ تو یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک
اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا۔ تو فرماتی کیا ہیں، فجمع اللہ بین ریکی و ریکی ہی فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب اور میرا لعاب جو ہے وہ جمع کر دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، توفیہ کا لفظ ہے، اور دوسرا یہ فرما رہی ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی آخرت جو ہے وہ شروع ہو گئی، یعنی دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا انسان کا۔ چوتھی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ان کانت ھذہ لصلاۃہ حتی فارق الدنیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا یہی طریقہ تھا حتیٰ کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے۔ ایک روایت کے اندر ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، یہی طریقہ تھا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے نکل گئے۔ ان حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وفات کا وقت آیا تو آپ دنیا سے الگ ہو گئے، دنیا سے نکل گئے، دنیا سے جدا ہو گئے۔ تو اگر وفات کے بعد دوبارہ زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہی آپ کو ملی ہے تو پھر دنیا سے تو الگ نہ ہوئے۔ پانچویں دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر جو ہے جنت میں اپنا گھر دیکھا، دو فرشتے آپ کو لے کر گئے وہاں پر، تو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے، تو بتایا گیا یہ آپ کا گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں، اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں۔ تو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، تو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا انہ باقیہ لکا عمر لم تستکملہ، کہ آپ کی ابھی عمر کچھ باقی ہے جس کو آپ نے مکمل نہیں کیا، جب آپ مکمل کر لیں گے آپ اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت کا گھر ملنا ہے وہ دنیاوی عمر مکمل کرنے کے بعد ملنا ہے۔ تو اگر فوت ہونے کے بعد بھی آپ کو دنیاوی زندگی کی طرح ہی زندگی ملنی ہے تو پھر دنیا کے اندر جو عمر گزاری ہے وہ تو مکمل نہ ہوئی ابھی تک، کیونکہ آپ کی زندگی تو دنیاوی زندگی کی طرح ہی چل رہی ہے۔ چھٹی دلیل، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف کیا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے، آپ کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی، تو یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ کہنے لگی واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ فقال لها لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ آج آپ وفات پا جائیں گے۔ فلما ماتا، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہائے میرے والد محترم، اللہ نے بلایا اور یہ چلے گئے۔ یا بتا من جنت الفردوس مأواہ، اے میرے والد محترم آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا بتا الی جبریل نن آہو، اے والد محترم جبریل کو ہم آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملے جو ہیں وہ وہاں پر بولے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ ماتا کا لفظ ہے، اور سیدہ فاطمہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب دنیا سے تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ فلما دفنا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر لیا گیا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، اے انس کیا تمہارا جی جو ہے وہ یہ کر رہا تھا، تم نے یہ پسند کیا تمہارے نفسوں نے کہ تم اللہ کے نبی کے اوپر مٹی جو ہے وہ ڈالو؟ یعنی اتنا دکھ اور اتنی تکلیف تھی ان کو، اتنے کرب کے اندر تھی وہ کہ وہ یہ جملے بول رہی تھی۔ تو اگر انہیں یہ پتہ ہوتا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے کے بعد دوبارہ دنیاوی زندگی کی طرح ہی آپ کو زندگی مل جانی ہے، دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق رہنا ہے، تو اتنے کرب کی ضرورت کیا تھی، پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اب چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب نہ دیکھ پائیں گے، نہ ان کے ساتھ ہم کلام کر سکیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیماری کے اندر جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی کی ان کے ساتھ تو رو پڑی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، پھر سرگوشی کی، فضاحکت تو ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت فاطمہ سے بعد میں یہ پوچھا کہ یہ سرگوشی پہلے کی تو تم رو پڑی تھی، بعد میں کی تو ہنس پڑی تھی، اس کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے میرے ساتھ یہ سرگوشی کی تھی کہ میں اس بیماری کے اندر فوت ہو جاؤں گا، انہ یقبض فی وجہہ الذی توفی فی، کہ جس بیماری کے اندر آپ فوت ہوئے، وفات کا لفظ، توفیہ کا لفظ بولا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس بیماری کے اندر جس میں آپ فوت ہوئے، میں اس بیماری کے اندر جو ہے وہ فوت ہو جاؤں گا، میری روح قبض ہو جائے گی۔ تو میں رو پڑی، تو پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کی کہ آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے آپ کے پیچھے میں جاؤں گی، تو میں ہنس پڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیاوی وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، آپ فوت ہو گئے ہیں اور آپ کو قبر کے اندر اتار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی دوبارہ زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہی زندگی ہے تو پھر اتنا پریشان ہونے کی اور اتنے کرب کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے ہیں، آپ فوت ہوئے ہیں، تو آپ کی دنیا کا وہ آخری دن تھا اور آخرت کا وہ پہلا دن تھا، اور کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس کے دنیاوی زندگی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی وہ بیان کرتے ہیں، کانا عثمان اذا وقف علی قبر، کہ عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے بقا تو رو پڑتے، حتیٰ یبل لحیتہ، حتیٰ کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی، اتنا روتے کہ داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ تو ان کو کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو بعد والی منزلیں جو ہیں وہ اس سے آسان ہوں گی، اور اگر یہاں سے نجات نہ پائی اس نے تو بعد والی منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی انسان فوت ہوتا ہے اس کا دنیا والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کا والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی زندگی کی طرح ہی زندگی ملنی ہے تو پھر آپ کا دنیا والا معاملہ تو ختم نہ ہوا۔ اگر آپ آخرت کی منزلوں کے اندر جا چکے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا والا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، دنیاوی زندگی جو ہے وہ اب نہیں ملے گی۔ تو جو بھی انسان فوت ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندگی آخرت والی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آسان زبان میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔